بعض जगहों पर तो फड्डा ऐसा हुआ है कि नून लीगी कारकुन कह रहे हैं कि कुत्ते को वोट नहीं देंगे। अपनी जमात के फैसले पर, अपने कायदीन के फैसले पर नून लीगी कारकुन ये कह रहे हैं कि कुत्ते को वोट नहीं देंगे, कुछ भी कर लेंगे। लेकिन लाखों की तनख्वाहें, मुराआत, इतनी बड़ी चीज मुश्किल काम है। आपने फैसला दिया, पीटीआई ने स्टे ले लिया, आपने स्टे ले लिया, डिविजनल बेंच ने फैसला दे दिया, जान लेंगे अब क्या? तो ऐसे हाथ मार दे हारने वाला और कहे नहीं खेलते, सब बिगाड़ दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। अल्लाह की तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है और इंशाअल्लाह वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता। इस वीडियो में बल्ले के निशान पर क्या होने वाला है थोड़ा आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा। 3 अदद ऑप्शंस हैं बल्ले के निशान के हवाले से इमरान खान साहब के मुखालिफिन के पास, तो उनकी बात थोड़ा आगे जाकर करेंगे। लेकिन पहले मुस्लिम लीग नून के जो टिकटों के फैसले हैं बड़ी हद तक आ गए हैं, तो इनकी बात करते हैं। मुस्लिम लीग नून ने क्या किया है इन टिकटों में। बहुत कुछ ऐसा है जिसका बड़ा ज़बरदस्त पोस्टमार्टम होता है, वो आपके सामने रखूंगा मैं। और फड्डा भी शुरू हो गया, मुस्लिम लीग नून में फड्डा भी शुरू हो गया है। और ये जो मुस्लिम लीग नून ने कहा था ना साड़ी गल हो गई है, इसके सबूत भी आ रहे हैं। ये तमाम चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा। बाज़ जगहों पर तो फड्डा ऐसा हुआ है कि नून लीगी कारकुन कह रहे हैं कि कुत्ते को वोट नहीं देंगे। अपनी जमात के फैसले पर, अपने कायदीन के फैसले पर नून लीगी कारकुन ये कह रहे हैं कि कुत्ते को वोट नहीं देंगे, कुछ भी कर लेंगे। ये किसको कहा जा रहा है, ये भी अभी मैं आपके सामने रखता हूं। लेकिन सबसे पहले बात फड्डे की। देखिए, दानियाल अजीज साहब बड़े वोकल रहनुमा मुस्लिम लीग नून के, दानियाल अजीज साहब जो हैं उनका फड्डा हुआ। और हमने देखा गुज़श्ता कुछ दिनों से कि वो एहसन इकबाल साहब पर, पार्टी पर, महंगाई पर, 16 माह की हुकूमत पर, अपनी ही जमात को मुसलसल निशाना बना रहे थे। दानियाल अजीज साहब जो हैं उनको NA-75 का टिकट मिल सकता था, अब उनको NA-75 का टिकट नहीं मिल रहा। और दानियाल अजीज साहब जो हैं इनके मुकाबले में हैं चौधरी अनवारुल हक। तो दानियाल अजीज साहब ने ऐलान कर दिया कि वो आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे। उनका ये कहना है कि वो आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ, मुस्लिम लीग नून के बंदे के खिलाफ, और महंगाई के खिलाफ आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, उनका ये भी कहना है कि उनकी अहलिया महनाज अकबर साहिबा वो भी सूबाई असम्बली का इंतखाब लड़ेंगी, आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगी। एहसन इकबाल साहब से जो उनका झगड़ा था तो पत्ता साफ कर दिया गया दानियाल अजीज साहब का, उनका ये कहना है। और अब दानियाल अजीज साहब आज़ाद यहाँ पर इलेक्शन लड़ेंगे नून लीग से। ये एक फड्डा है। दूसरा, फिरदौस आशिक कावान साहिबा। फिरदौस आशिक कावान साहिबा की भी सीट एडजस्टमेंट मांगी गई थी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की जानिब से, NA-70। लेकिन चौधरी अरमगान सुबहानी यहाँ पे नून लीग ने इनको टिकट दे दिया। और फिरदौस आशिक कावान साहिबा जो हैं अब वो ये बता रही हैं कि हल्के के मसाइल का हल उनके पास है, उनको वोट दिया जाए। नून लीग ने उनको एडजस्ट नहीं किया है। NA-96 का मामला है। यहाँ तलाल चौधरी मुस्लिम लीग नून के एक बड़े वोकल रहनुमा, और इन्होंने अताब साहा, तलाल चौधरी ने अताब साहा, लेकिन नवाब शेर वसीर वो जो सिंध हाउस में हुल्लड़बाजी करते हुए नजर आए थे, नवाब शेर वसीर जो उस तरफ चले गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो नवाब शेर वसीर को यहाँ पर टिकट मिलेगा या तलाल चौधरी को, अभी मामला ज़रा अटका हुआ है NA-96 का। इसके बाद आप देखिए कि अहमद रजा मानिका, ये भी डिस्कस हो रहे हैं सोशल मीडिया पर। ये खावर फरीद मानिका के भाई हैं, बुशरा बीबी के साबिका शौहर के भाई अहमद रजा मानिका पाक पतन से इनको टिकट मिला है। एक नाम और जो बड़ा सोशल मीडिया पर इन हवालों के साथ डिस्कस हो रहा है, वो नाम है मोहसिन अयूब साहब का। मोहसिन अयूब साहब मेरे दोस्त, मेरे भाई हसन अयूब के, वो जो लिखते हैं ना बार बार रावी चैन ही चैन लिख रहा है, हसन अयूब के भाई हैं मोहसिन अयूब। इनको जो है वो अभी तक टिकट नहीं मिला है। ये सवाल हुआ था सोशल मीडिया पर। हसन अयूब ने कहा कि तलाल चौधरी भी और मोहसिन अयूब दोनों मेरे भाई हैं, अल्लाह खैर करेगा, इनके हवाले से खबर जो है वो बेहतर आएगी, ये दावा हसन अयूब ने किया। इसके अलावा चौधरी नईम एजाज, चौधरी नईम एजाज जो हैं ये PP-10 से टिकट हासिल किया इन्होंने। ब्लू वर्ल्ड सिटी, इलीगल ब्लू वर्ल्ड सिटी, जिस पर बड़े सवालात हैं। सुनो टीवी के मालिकान का ये, और ये सुनो टीवी के मालिकान में ही शामिल हैं। इनके जो चैनल के मालिक हैं, इन्होंने मियां नवाज शरीफ से लंदन में मुलाकात की थी, उसके बाद इन्होंने
بڑی باتیں کی اپنے اس حلقے کے حوالے سے، اور اب انہیں بھی ٹکٹ مسلم لیگ نون کی جانب سے مل رہا ہے، PP10 کا، چودھری نعیم اعجاز کو. تو یہ بھی ایک نام مسلم لیگ نون کی طرف سے. اس کے علاوہ آپ دیکھیے، میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں جو ضرور رکھنا چاہوں گا. یہ معاملہ ہے غلام سرور کا، NH51. اب مسلم لیگ نون نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہوئے، غلام سرور یہ وہ چودھری نثار کو شکست دینے والے غلام سرور جنہوں نے وہ بیان دے دیا تھا کہ ہمارے پائلٹس کی ڈگریاں جعلی ہیں، انہوں نے، غلام سرور نے PTI چھوڑی، استحکامی پاکستان پارٹی میں ذرا آخر میں گئے، اور ان کے لیے نون لیگ نے جو حلقہ یہاں پہ ایڈجسٹمنٹ کرنی تھی چھوڑ دیا. جب چھوڑ دیا تو نون لیگ کے کارکن اب اس معاملے پر کیا کہتے ہیں. یہ صابر محمود ہاشمی نون لیگ کے ایک بڑے ووکل کارکن ہیں. انہوں نے لکھا مسلم لیگ نون کی جانب سے NH51 غلام سرور خان کے لیے چھوڑ دیا گیا. جتنا گند اور زہر اس بندے نے میاں نواز شریف کے خلاف اگلا. ان کی ایک بڑی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میاں نواز شریف نہیں آئے گا، اور اگر آئے گا تو تابوت میں آئے گا اپنے بڑوں کی طرح. نامناسب بیان تھا بہت، لیکن اس بندے کے لیے نون لیگ نے اس بندے کے لیے حلقہ کھلا چھوڑ دیا ہے. اب لندن سے تابوت میں واپسی تک کا بیان دیا، یہ صابر محمود ہاشمی یاد دلا رہے ہیں. پھر بھی مسلم لیگ نون نے اب انہوں نے آگے لکھا اس لانتی کے لیے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لی ہے. نواز شریف کے ووٹرز اس کتے کو ووٹ نہیں دیں گے، یہ ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے. اتنا غم و غصہ نون لیگ کے کارکنوں میں ہے، اسے غدار بھی کہا جا رہا ہے، کتا بھی کہا جا رہا ہے، گالی بھی دی جا رہی ہے کہ نون لیگ نے یہ کیا کیا ہے. اسی طرح سے نصیر سدھو صاحب، چودھری جعفر اقبال صاحب مسلم لیگ نون کے لیے جیتتے رہے اپنی سیٹ. چودھری جعفر اقبال صاحب کو ٹکٹ نہیں دیا گیا ہے اور نصیر سدھو صاحب کو ٹکٹ دے دیا گیا ہے. نصیر سدھو صاحب بتایا جا رہا ہے کہ یہ پاک فضائیہ کے چیف کے بھائی ہیں، ایئر چیف کے بھائی ہیں، تو ان کو ٹکٹ مل گیا. لوگ کہہ رہے ہیں نون لیگ کے لیے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ساڑی گل ہو گئی ہے. نون لیگ نے جو استحکام پاکستان پارٹی کے لیے ایک آدھ جگہ چھوڑی ہے اور اس کے علاوہ ایڈجسٹمنٹ کی ہے. جیسے ترین صاحب کو حلقہ دیا ہے ملتان کا، علیم خان کے لیے لاہور میں ایڈجسٹمنٹ کی ہے، آن چودھری کے لیے لاہور میں ایڈجسٹمنٹ کی ہے. اس کے علاوہ یہ غلام سرور کا حلقہ چھوڑا ہے. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ نون لیگ کو، ماجد نظامی صاحب نے بتایا، اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کہا گیا کہ استحکام پاکستان پارٹی کو ایڈجسٹ کرنا ہے. شروع میں نون لیگ نے سیریس نہیں لیا اور استحکام پاکستان پارٹی نے بھی بڑا ٹھیک ٹھاک نمبر دے دیا تھا. غالباً NA کی 25 سیٹیں مانگ لی تھیں اور صوبائی کی کوئی 40 سے زیادہ سیٹیں مانگ لی تھیں. پھر ان کو بتایا گیا کہ نہیں، آپ کی جتنی آپ کو دے رہے ہیں اتنی حیثیت ہے، وہ بھی بڑی مشکل سے آپ کو دے رہے ہیں اپنے بندوں کو ناراض کر کے. تو نون لیگ نے پھر ان لوگوں کو اتنا ایڈجسٹ کیا. اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کہا گیا کہ ان لوگوں کو آپ کے ساتھ لایا گیا ہے، ان کی پارٹی بنی ہے، ان کو ایڈجسٹ کرنا ہے. تو پھر نون لیگ نے ان لوگوں کی یہ ایڈجسٹمنٹ کی. فرا گوگی کا سسر، یہ بھی بڑا ڈسکس ہو رہا ہے کہ فرا گوگی کے سسر کو جو ہے وہ نون لیگ نے ٹکٹ دے دیا ہے. فرا گوگی پر نون لیگ بڑی سیاست کرتی ہے، لیکن فرا گوگی کے سسر کو بھی نون لیگ ٹکٹ دینے پر مجبور ہو گئی. یہ معاملہ یہ ہے کہ یہ جو صاحب ہیں، یہ اپنے بیٹے احسن جمیل گجر، ان کو تو ڈھنگ سے ان کی اہلیہ فرا گجر کو اپنی بہو نہیں مانتے. یہ ان کی پہلی اہلیہ کو اپنی بہو مانتے ہیں، اور یہ صاحب جو ہیں بار بار اپنی سیٹ جیتے ہیں. تو یہ اپنی جگہ تگڑے آدمی ہیں، اور انہوں نے یہ سیٹ جو ہے وہ ایک بار پھر کہا جا رہا ہے کہ یہ جیت جائیں گے، تو اس لیے ان کو یہ ٹکٹ دیا گیا ہے. یہ پہلے بھی ڈسکس ہوا تھا کہ فرا گوگی کو آپ کہتے ہیں ہر کرپشن کا ذمہ دار، لیکن اس کا جو سسر ہے وہ آپ کی پارٹی کا وزیر ہے، آپ کی پارٹی کا MP ہے، تو یہ کیسے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ایسا ہی ہے. اس کے علاوہ کیا کیا ہے نون لیگ نے؟ ایک کلعدم سپاہ صحابہ کے سابق رہنما ہیں، ان کو بھی ٹکٹ دیا ہے، کیونکہ ان کے پاس اپنے حلقے میں ٹھیک ٹھاک ووٹ ہیں. تو یہ بھی کیا ہے. تو یہ تمام چیزیں مسلم لیگ نون نے کی ہیں، اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ اپنے بعض جگہوں پر ورکرز کو ناراض کر کے، جس پر حمزہ نے بات بھی کی تھی میاں نواز شریف سے کہ ہم یہ کیسے فیصلے کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ساڑی گل ہو گئی کا فارمولہ ہے. تو مسلم لیگ نون جیت جائے گی. لیکن مسلم لیگ نون کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اب بلے کا نشان موجود ہے، اور اگر بلے کا نشان موجود ہے تو پھر مسلم لیگ نون کیسے جیتے گی. اس وقت ایک اور بحث بھی ہو رہی ہے کہ یہ جو فیصلے ہیں جن کو اناؤنس کیا سوشل میڈیا پہ اسحاق ڈار نے اور PMLN کے سوشل میڈیا ہینڈل نے، ٹویٹر ہینڈل نے، تو یہ فیصلے کس کے ہیں؟ کہ اسحاق ڈار کے یہ فیصلے ہیں؟
اسحاق ڈار نے تو کبھی انتخاب 25 سال میں نہیں لڑا، نہ صوبائی کا نہ قومی کا. سینیٹر اسحاق ڈار سینیٹر، تو وہ کیسے یہ فیصلے کر رہے ہیں؟ انہیں کیا پتا. تو فیصلے تو اصل میں میاں نواز شریف کر رہے ہیں، اور میاں نواز شریف جو ہے وہ احکامات کے تحت فیصلے کر رہے ہیں. آپ کو جاوید ہاشمی کا بیان یاد ہے کہ نون لیگ کی لسٹیں کہیں اور سے بن کر آئیں گی، تو نون لیگ نے اپنا کام کیا ہے. اس کے علاوہ جو نون لیگ کو کہا گیا کہ یہ بھی آپ کو کرنا ہے، تو نون لیگ نے وہ کام بھی کر لیا ہے. اور اس کے بعد اب یہ نون لیگ کی پکچر ہے. اب آ جائیے بلے کے نشان کی جانب. دیکھیے پشاور ہائی کورٹ نے حکم دے دیا کہ بلے کا نشان واپس پاکستان تحریک انصاف کا، اور عدالت نے الیکشن کمیشن کو کہا 15 منٹ کے اندر 15 منٹ کی مہلت دی، ویب سائٹ پہ پاکستان تحریک انصاف کا بلے کا نشان اپڈیٹ کریں، اپلوڈ کریں اس کو، اور یہ چینج کر دیجیے، عمل درآمد کیجیے اس پر. لیکن اب جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو صبح کا وقت ہے، اور کچھ دیر میں 9 بجے کے آس پاس الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اجلاس ہونے جا رہا ہے، مشاورت ہو رہی ہے کہ کیا کرنا ہے. کیا کرنا ہے کہ مشاورت اب ہو رہی ہے. عدالت فیصلہ دے چکی ہے آپ کو کم و بیش اس سے کوئی 16 گھنٹے پہلے، عمل درآمد 0. تو یہ صورتحال ہے الیکشن کمیشن کی، کیونکہ الیکشن کمیشن کو حکم ہے کہ بلے کا نشان نہیں ہونا چاہیے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بلے کا نشان ہوگا تو پھر الیکشن کیسے ہوگا، کیونکہ بلے کا نشان ہوگا تو مسلم لیگ نون کا جیتنا تقریباً ناممکن ہے. تو اس لیے یہ مصیبت ہے. اب اس مصیبت کے سلسلے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ الیکشن کمیشن کیا کر سکتا ہے؟ کرنا تو یہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ عمل درآمد کرے، اور آپ کا وکیل جو تھا وہاں پر اس کو بھی سن لیا گیا. اب اگر آپ کے وکیل کو بھی سن لیا گیا تو پھر آپ کے پاس اگلی عدالت میں جانے کا یا کسی اور آپشن پہ اس کو آپٹ کرنے کا کیا جواز رہ جاتا ہے؟ آپشن کیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس؟ کہ سپریم کورٹ کے دروازے پر دستک دے دیں. لیکن امکان کم ہے. وہاں کہا جائے گا آپ کے وکیل کو بھی سن لیا گیا، آپ کو سن لیا گیا، اور اس کے بعد وہاں پر 3 حصوں میں سماعت ہو گئی. آپ نے فیصلہ دیا، پی ٹی آئی نے اسٹے لے لیا، آپ نے اسٹے لے لیا، ڈویژنل بینچ نے فیصلہ دے دیا. جان لیں گے اب کیا؟ تو ایک امکان کم ہے. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ کام کریں گے اکبر ایس بابر، پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی ہیں عمران خان، ان کے ساتھ شروع سے یہ کام کر رہے تھے، اکاؤنٹنٹ ٹائپ کے آدمی تھے. اکبر ایس بابر یہ کام کریں گے، اور اکبر ایس بابر کو سپورٹ کرے گا الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کے حق میں بیان دے کر. دوسرا آپشن کیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ بچے جب لوڈو کھیلتے، چیس کھیلتے، تو ایسے ہاتھ مار دے ہارنے والا اور کہے نہیں کھیلتے، سب بگاڑ دے. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان آپشن یہ کہ ضد بنا لے اور کہے نہیں مانتے، ہمارا فیصلہ، ہمارے پاس آپشن، ہمارا اختیار پشاور ہائی کورٹ کیسے کر سکتی ہے صوبے کی عدالت. تو الیکشن کمیشن ضد بنا لے اور کہے نہیں کھیل رہے. تو یہ دوسرا آپشن ہے کہ ہمارے امور میں عدالت مداخلت کر رہی ہے. یہ اگر آپشن الیکشن کمیشن آف پاکستان اٹھائے گا تو پھر استعفے دینے پڑیں گے. آپ استعفیٰ دیں گے کہ جی جو ہمارا کام ہے اس میں مداخلت ہو رہی ہے، ہمیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا، تو پھر استعفے دینے پڑیں گے. لیکن لاکھوں کی تنخواہیں، مراعات، اتنی بڑی چیز مشکل کام ہے. تیسرا آپشن یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان قبول کر لے فیصلہ، ویب سائٹ پہ اپلوڈ کرے اور کہے ٹھیک ہے بلے کا نشان ہوگا، الیکشن ہوگا. اتنے اچھے ہوتے تو اب تک عمل درآمد نہ کر چکے ہوتے، لیکن نہیں کر رہے. تو یہ تیسرا آپشن ہے. تیسرا آپشن جو ہے اس کا تو چانس بہت ہی کم ہے. ایک اور چیز ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے کہ دیکھیں فائرنگ ہو گئی، ایک بلیدی صاحب بلوچستان میں وہ زخمی ہو گئے، فضل الرحمان پہ فائرنگ ہو گئی، غفور حیدری پہ حملہ ہو گیا، ایک آزاد امیدوار جو ہیں خیبر پختونخوا میں وہ جان سے گئے. ایسے واقعات مسلسل ہو رہے ہیں. ان حالات میں الیکشن کہاں سے کروائیں؟ فوج نے بھی کہہ دیا اہلکار نہیں دے سکتے جتنی بڑی تعداد میں مانگے جا رہے ہیں. پنجاب پولیس نے بھی کہہ دیا کچے کا آپریشن پکا ہو کے نہیں دے رہا، وہ جاری ہے. کچے کا آپریشن چلے جا رہا ہے. عجیب کوئی کچی پولیس ہے ہماری، کچے کا آپریشن ہی نہیں ہو رہا ہے ان لوگوں سے. لوگ کہتے ہیں ملک ریاض کو دے دو، ملک ریاض کچے کے پورے علاقے میں بحریہ ٹاؤن بنا دے گا، کچے کا علاقہ ڈاکوؤں سے پاک، مسئلہ حل. تو الیکشن کمیشن یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ سیکیورٹی بہت خراب ہے، بندے بھی نہیں ہیں، کہاں سے کرائیں الیکشن. یہ بھی ایک کام ہو سکتا ہے. تو اب یہ سچویشن ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان 9 بجے اجلاس کر رہا ہے. اس کے بعد اگر یہ عمل درآمد نہیں کریں گے تو پھر پاکستان تحریک انصاف ان کے ساتھ کیا کرے گی؟ پاکستان تحریک انصاف پھر کرے گی نوک پشاور ہائی کورٹ میں اور کہے گی آپ نے حکم دیا تھا، نہیں مان رہے، ویب سائٹ پہ اپلوڈ نہیں کر رہے، ہمیں بلے کا نشان نہیں دے رہے، عدالت کی توہین کر رہے ہیں، ان سے کہیں کریں. ابھی پھر عدالت بلائے گی تو وہ پھر کہیں گے کہ نہیں جناب یہ زیادتی ہے اور نہیں مان سکتے.
یا پھر اتنا لیٹ کر دیں کہ کہیں جی اب ہو ہی نہیں سکتا عمل، یعنی عمل ہو ہی نہیں سکتا، یعنی وہ نا ہمارے باپ کا راج ہے، کر لو کیا کر لو گے، اس طرح کی سچویشن پیدا کر دی جائے۔ دیکھیے کیا بنتا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔